औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों की खिदमत में पीर साहिब का जो बयान लेकर आया हूँ उसका उन्वान है सालिक के लिए मुराक़बा की अहमियत। इसमें पीर साहब हमें मुराक़बा की अहमियत के बारे में तफसील के साथ बयान फरमाएंगे। तो चलिए आइए सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आलिया नक्शबंदिया में पहला सबक लतीफ़े क़ल्ब। लतीफ़े क़ल्ब से मुराक़बा करने का तरीका ये है कि सालिक थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तमाम ख्यालात से फारिग करे और ये दिल में सोचे, नियत करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आ रही है, दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह बोल रहा है। एक मोटा सा दस्तूर है कि जब भी किसी चीज में वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए तो कोई ना कोई चीज उसको भर देती है। वैक्यूम रहता नहीं इस दुनिया में। आप एक तरफ से किसी चीज में वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश करें, दूसरी तरफ से एयर उसमें पहुंच जाए। इसी तरह जब हम बैठकर अपने जहन के ख्यालात को निकाल देते हैं तो हम अपने जहन में एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उस वैक्यूम को फिर अल्लाह की याद ऑटोमेटिक भर देती है। अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर है, वो फिर इंसान के सीने को भर देता है। अब जितना हम बैठकर मुराकबे में ये वैक्यूम क्रिएट करेंगे और गंद को निकालेंगे, उतना ही खैर से उस दिल को भर दिया जाए। इसलिए मुराकबे की कसरत करना इंतहाई जरूरी है। कुरान मजीद में जहां भी जिक्र का हुक्म, वहां जिक्र कसीर का हुक्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, तो जिक्र कसीर का हुक्म है। जिक्र कसीर का क्या मतलब कि लेटे बैठे चलते फिरते इंसान अपने रब को याद करे, इसको जिक्र कसीर कहते हैं। बात चीजों में जो मिकदार होती है वो बड़ा काउंट करती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी बीमार हुआ, बुखार ज्यादा है, 103 है, 4 है, डॉक्टर उसको कहता है कि आपने सुबह दोपहर शाम 3 वक्त एक दिन में एंटीबायोटिक खानी है और टोटल ये 7 दिन का कोर्स है, तो आपने 21 गोलियां खानी है और ये बुखार दूर हो जाए। अगर वो बंदा फर्ज करो कि हर 3 दिन के बाद एक गोली खाता है, फिर अगले 3 दिन के बाद एक गोली खाता है, तो अगर वो 21 क्या 42 गोलियां भी खा ले तो उसका मर्ज दूर नहीं होगा। हालांकि दवाई भी ठीक, प्रेस्क्रिप्शन भी ठीक, लेकिन मिकदार पूरी नहीं। तो बाज़ औक़ात मिकदार काउंट करती है। इसीलिए अगर सुबह दोपहर शाम खाने की प्रेस्क्रिप्शन है और एक वक्त मिस कर जाए तो डॉक्टर कहते हैं अब दोबारा शुरू करो। इसी तरह जिक्र में भी मिकदार काउंट करती है। थोड़ा जिक्र अगर कोई बंदा करे तो उसको फायदा नहीं देता। वला यज़कुरुनल्लाह इल्ला क़लीला। नतीजा क्या होता है? मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक। ऐसा बंदा जो थोड़ा जिक्र करता है ना, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है। कभी समझता है मैं इस रास्ते पे चलूं, कभी समझता है नहीं चलूं, कभी कुछ है कभी कुछ है। उसकी गाड़ी बस ढीली मिली चल रही होती है, कभी रुकती है कभी चलती है। तो जिक्र की कसरत से दिल की जुल्मत दूर होती है। इसलिए हमारे मशाइख ने कहा कि जिक्र की गंदगी हमेशा जिक्र से दूर होती है। इंसान को कैसे पता चले कि मेरे जहन की ये सोच रहमानी है ये शैतानी है? जिक्र इसको वाज़ेह करता है।
تقوی واضح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا کر دیتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں قوت فارقہ، فرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی بصیرت جو بندے کو نصیب ہوتی ہے اس کو فرقان کہتے ہیں۔ ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر باطن کی بصیرت بتا دیتی ہے اس میں خیر ہے۔ ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، باطن کی بصیرت بتا دیتی ہے آگے جا کے اس میں شر ہے۔ یہ نعمت ہے جو ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے ذکر کی کثرت کریں، اتنی کثرت کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی لو لگی ہوئی، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے 8 پہر ہو اللہ اللہ اللہ، حتیٰ کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے، ایسی کیفیت ہے۔ یہ نسبت کا نور ایسا ہے، جب انسان کے جسم میں سرایت کر دیتا ہے تو جسم کے روئے روئے کو یہ دھو کے رکھ دیتا ہے۔ ایسے انسان کا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو جو انسان اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا۔ وہ پروردگار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی اپنے آپ کو سپرد کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے سہارا کر دے گا، اللہ تعالیٰ پشت پناہی فرماتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی اصل اصول وہ کثرت ذکر، یہیں پہ آ کے اکثر سالکین دھوکہ کھا جاتے ہیں، بیت بھی ہو جاتے ہیں، وضاقتہ بھی بدل لیتے ہیں، مگر کثرت سے ذکر پہ نہیں آتے۔ مراقبہ اول تو ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو 5 منٹ اور 10 منٹ۔ اب منٹوں کے مراقبے سے خدا تھوڑا ملتا ہے، منٹوں کے کام میں تو دنیا نہیں ملتی۔ آپ چند منٹ کوئی کام کریں اور سمجھیں کہ مجھے اس سے دنیا مل جائے گی تو دنیا نہیں ملتی۔ تو چند منٹوں کے لگانے سے دنیا کا پروردگار تھوڑا ملے گا۔ دنیا کا دستور ہے اگر کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤ تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جائیں نا کسی آفس میں، آپ نے ویزا کے لیے جانا ہے کسی سیکشن میں، لمبی لائن، ویٹ کرو جی بیٹھ کے۔ دنیا کے لوگوں سے ملنا ہے تو ویٹ کرو، تو خدا سے ملنا ہے تو پھر ویٹنگ لائن کرو۔ وہ جو ویٹنگ ہے نا وہ اس طرح پوری ہوتی ہے، روز مراقبے میں بیٹھے یہ انتظار کی گھڑیاں گزار رہا ہے۔ اور جو بندہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی انتظار میں، ملاقات کے انتظار میں اس طرح سر جھکا کے بیٹھتا رہا ہوگا، پھر جب روز ماشاء اللہ کے حضور جائے گا اس نے اپنا ویٹنگ ٹائم پورا کیا ہوگا، جاتے ہی اللہ سے ملاقات۔ اور جو دنیا میں نہیں کریں گے ان کو اللہ سے ملاقات کے لیے آخرت کا ویٹنگ ٹائم، مگر آخرت کا ویٹنگ ٹائم تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ کوئی بندہ وہاں پر 1000 سال کھڑا ہوگا، کوئی 2000 سال کھڑا ہوگا۔ اس لیے ذکر کی کثرت اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو حکم فرماتے ہیں اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اپنے بھائی کو لے کے اور میری نشانیاں لے کے، ولا تنیا فی ذکری، اور دونوں میرے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ کہتے ہیں کہ بڑے جب کوئی بات کیا کرتے ہیں نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایات دینے والے اور پیغمبر ہیں دو جن کو ہدایات مل رہی ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں وَلَا تَنْ یا فِي ذِکْرِی، تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکلے، گناہوں کی ظلمت دور ہو، تو اس کا ہمیں ایک ہی حل ہے کہ ہم ذکر کی کثرت کریں، ذکر کی کثرت کریں۔ ذکر کی کثرت سے یہ دل دھل جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو زمین دھل جاتی ہے، ذکر کی کثرت سے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو دل دھل جاتا ہے۔ راوی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دل کی زمین جو ہے نا، اس پر اگر ناپاکی ہو، نجاست ہو، تو اس کے دھلنے کے دو طریقے، صاف ہونے کے دو طریقے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اتنا پانی برسے کہ وہ نجاست دھل کے ختم ہو جائے، اب جو زمین خشک ہوگی تو پاک ہو۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نجاست پر سورج اتنا چمکے کہ دھوپ کی وجہ سے اس نجاست کا نام و نشان مٹ جائے، نہ رنگ رہے نہ بو رہے، اب زمین پھر پاک ہو جائے گی۔ تو جس طرح زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے، اسی طرح دل کی زمین پاک ہونے کے بھی دو ہی طریقے۔ ایک تو یہ کہ انسان ذکر کی اتنی کثرت کرے کہ رحمت کی بارش برسے دل کی بیماریوں اور نجاستوں کو ختم کر کے رکھ دے، اب دل کی زمین پاک ہو گئی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہے، اس کی خدمت کرے، اور شیخ کے قلب کا سورج اپنی شعائیں اس دل کی زمین کے اوپر ڈالے۔ یہ جو فیض ہوتا ہے نا، یہ پھر اس نجاست کا نام و نشان مٹا دیتا ہے اور انسان کا دل پاک کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے ذکر کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں فنائے قلبی نصیب کرے۔ فنائے قلبی ایسی چیز ہے کہ جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا، نہیں، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، کاروبار میں بھی رہتا ہے، دنیا سے کام کاج بھی کرتا ہے، مگر باخدا بن کے بھی ہے۔ لیکن آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں کیسے ہے؟ اٹھتے بیٹھتے دنیا کے خیال ہیں ہمارے ذہن میں، حتیٰ کہ ہم نماز میں ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا کی سوچ ہمارے دل میں نہ آئے، اس کے باوجود دنیا کے خیال آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فنا فی دنیا۔ تو جیسے ہم اس وقت فنا فی دنیا ہیں کہ کوشش کے باوجود ہم دنیا کو بھلا نہیں پا رہے، کاش کہ ایسی حالت ہماری فنا فی اللہ کے پاس۔ اللہ کو ہم بھلانا بھی اگر چاہتے تو بھی اللہ کو نہ بھول سکتے۔ اب سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں پہنچنا کہاں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں فنا فی اللہ بقا باللہ کی یہ کیفیت عطا فرما دے تاکہ ہماری زندگی نیکوکاری پر گزر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا، آج کے بیان کا عنوان تھا سالک کے لیے مراقبے کی اہمیت۔ اس میں پیر صاحب نے ہمیں مراقبے کی اہمیت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ بیان پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں ایک اور نئے بیان کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔